आतम ताई की बेटी एक जंग में गजवे में कैद होके आती है। तो जब हुजूर के सामने कैदी लाए गए तो इसके सर से चादर उतरी हुई थी। तो आका करीम ने अपनी नूरानी चादर कंबल नूर उसके सर पे डाल दिया। तो किसी ने कहा हुजूर काफिरा है, फरमाया बेटी तो है, बेटी तो है। इस वाक़या को हजरत इकबाल अलैहिर्रहमान ने भी नज्म किया। तो उसके बाद इकबाल खुद हुजूर की बारगाह में झोली फैला के खड़े हो जाते हैं और इस्तिग़ासा पेश करते हैं। माँ अज़ां खातून तय उरियां तरेम पेश अकवा में जहां बे चादरे। हुजूर हमारे सर तो उस बेटी से ज्यादा बरहना है, हम भी बेचादर हो गए। इस दुनिया के ऊपर हमारे सर पे भी रहमत की चादर डाल दीजिए। आज फलस्तीन के बिलकते बच्चे, रोती माएं, आहें और सिसकियां भरते हुए मजलूम हुजूर से ही कह रहे हैं अब तो उनके दुनिया के सारे सहारे टूट गए। जरूरत पड़ जाए, हालात ऐसे हो जाए, उस वक्त अल्लाह इम्तिहान लेता है कि अब ये क्या करता है। मेरे पास मालो दौलत की फरावानी है, खजाने भरे हुए, और मेरे पूरे मोहल्ले का बिल उनकी इस्तात से ज्यादा आ गया। वो बेचारे बिल दें या बच्चों का दूध खरीदें। अब इम्तिहान आया था सेठ साहब का, अब इम्तिहान आया था अमीर शहर का, अब इम्तिहान आया था इस दौलतमंद का। इमाम शाफी फरमाते हैं नक्स अमवाल का मफहूम ये है, अल्लाह अब परखता है कि अब ये तिजोरियां खोलता है या अब ये मौके से फायदा हासिल करके मजीद दौलत इकट्ठी करता है। जब दौलत ऊपर से भी आ रही हो और बंदा आगे भी खर्च कर रहा हो, वो इम्तिहान नहीं होता, इसलिए कि ऊपर से भी आ रही होती है और बंदा आगे से भी खर्च कर रहा होता है। जब दरवाजे ऊपर से बंद हो जाएं, हालात इस तरह के हो जाएं, अब अगर वो खर्च करेगा तो अब नक्स अमवाल का अंदेशा है। तो कहा ये था इम्तिहान। अल्लाह देखता है कि इस इम्तिहान में कौन पूरा निकलता है। ये अल्लाह आजमाता है। इस वक्त आजमाइश है अमीरों की, गरीबों की तो है ही है। गरीब तो बेचारे मर गए हैं, उनके पास ही कुछ नहीं रहा, उनकी तो जिंदगी जहरनाक हो गई है। वो तो जिस हालत में है अल्लाह बिल्लाह। लेकिन उससे बड़ा इम्तिहान उमरा का है, अहले सरफत का है। ये है इब्तला जो इमाम शाफी फरमाते हैं। फरमाया इस मौके पर नफली खैरात करके वो अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, गली मोहल्ले के लोगों को अब क्या वो मदद करके उनको मुश्किल से निकाल सकते हैं। और अब वो निकालेंगे तो उन्हें खुद भी डर है कि हम भी कमजोर हो जाएंगे, हम भी इनकी लाइन में खड़े हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है यही तो हमने तुमसे इम्तिहान लेना था, और अगर तुम इम्तिहान दे देते, कामयाब हो जाते, तुम्हें उस लाइन में ना आने देते, उनको भी उठा के अल्लाह ऊपर कर देता। क्या ताकत थी, क्या आवाज थी कि ऐसे अस्वद व अहमर भागे हुए चले आ रहे हैं। वो कड़का था एक बिजली का, या कि सौते हादी अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। और जमाने ने देखा आज 7 अरब की आबादी में 1 अरब 70 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। जापान में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। यूरोप में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। बेअमल सही, जैसे भी सही, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन फैलता चला जा रहा है। फरमाया जन्नत में कुल 120 सफ़े होंगी, टोटल सफ़े जन्नत की 120 होंगी। 40 सफ़े आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों की उम्मतों की होंगी। 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। यह है हुजूर अलैहिस्सलाम के पैगाम की आफाकियत। जिधर देखो हुजूर के दीवाने दिखाई देते हैं। अल्लाह हमें तौफीक अमल दे। अगर हम सच्चे, खरे, सीधे, दो टोक मुसलमान बन जाएं तो पूरी कायनात हमारे कदमों तले है, इसलिए कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हुजूर की वजह से कुफर मिटा और हुजूर की जिम्मेदारियों में शामिल इस्लाम का गलबा करना। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तमाम अदियान पर गालिब करना हुजूर अलैहिस्सलाम का दिया हुआ दीन और पैगाम है। और कुर्बे क़यामत में उतनी देर तक क़यामत नहीं आएगी जब तक पूरी दुनिया पर इस्लाम नहीं फैल जाएगा। पूरी दुनिया पर इस्लाम नहीं फैल जाएगा। शरक से लेकर गरब तक, शमाल से लेकर जुनूब तक कायनात की एक छत भी ऐसी नहीं होगी जहां मोहम्मद अरबी के नाम का झंडा नहीं झूल रहा होगा, हुजूर के नाम के फुरेरे लहरा रहे होंगे। ये अल्लाह के महबूब की अजमत है। कुफर मिट जाएगा और
ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا. خلیفۃ المسلمین حضرت امام مہدی کی خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی, اسی طریقے پہ قائم ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انفاس کی مہک سے دجال پگھلتا چلا جائے گا, اور حضور کے دیوانے آگے بڑھ بڑھ کے اسلام کے جھنڈے گاڑتے چلے جائیں گے, اور پوری کائنات کے اندر پھریرے حضور کے ہوں گے. تو فرمایا انا الماہی, میں ماہی ہوں. اللہ اکبر. الذی یمحو اللہ بی الکفر, اللہ میری وجہ سے کفر کو مٹا ڈالے گا. ہر طرف اسلام کے پھریرے لے. وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی, اور میں حاشر ہوں, اور قیامت کے دن جو ہے وہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آئیں گے اور میرے قدموں پہ آئیں گے. فرمایا سب سے پہلے میری قبر کشادہ ہوگی, اور پھر ابو بکر کی قبر, پھر حضرت عمر کی قبر. دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا, بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. ہاکذا نبعث یوم القیامہ, فرمایا قیامت کے دن ہم قبروں سے ایسے ہی اٹھیں گے. اللہ اکبر. کیا شان ہوگی, کیا عظمت ہوگی, کیا رفتوں کے پھریرے ہوں گے. اور پھر حضور حشر میں آئیں گے. اللہ اکبر. پھر حشر میں حضور کا آنا, اور پھر لوگوں کی پناہ بننا, لوگوں کے لیے امان بننا. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ, اور میں عاقب ہوں. عاقب, اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا. پس خدا بر ما شریعت ختم کر, بر رسول ما رسالت ختم کر. اللہ نے حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں. تمام انبیاء کی صفات کے جامع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. جو مختلف انبیاء کے اندر کمالات موجود ہیں وہ سارے ایک پیکر میں دیکھنے ہو تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. یہاں تمہیں کمال بھی نظر آئے گا, جمال بھی نظر آئے گا, جود و نوال بھی نظر آئے گا. یہاں حسن بھی نظر آئے گا, حلم بھی نظر آئے گا, علم بھی نظر آئے گا, شان و شوکت بھی نظر آئے گی, رحمت بھی نظر آئے گی. اور یہاں ہاتھ میں تلوار پکڑے نبی جہاد فرماتا ہوا بھی دکھائی دے گا. ساری شانیں ایک پیکر کے اندر, ایک وجود کے اندر جو ہے وہ جمع کر دی گئی ہیں. دین حق از کافری رسوا ترست. وہ کہتے ہیں کہ دین حق جو ہے اللہ کا سچا دین, وہ کافری سے بھی, کافرانہ نظاموں سے بھی بے توقیر ہو گیا. آپ دیکھ لیجئے, لوگ مغربی نظام کی تعریف کرتے ہیں اور اسلام کے کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اسلام تو خوبصورت دین ہے. تو یہ ہوا کیوں ایسے؟ حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے. حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے. اقبال کو ایک ملا پہ جو شکوہ ہے وہ کم نگاہ ہے کور ذوق. حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے, جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر ہوئے. تو اقبال کو جو ہے وہ شکوہ ہے کہ ان کی وجہ سے دین حق از کافری رسوا ترس, دین حق کافری سے بھی زیادہ رسوا ہو. کیوں؟ زاں کے ملا مومن کافر گرست, اس لیے کہ میرے دور کا ملا ایسا ہے جو مومنوں کو کافر کر رہا ہے. انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے, انہوں نے متقیوں کو, پرہیزگاروں کو, سجدہ گزاروں کو کافر قرار دیا. یار کوئی بھٹک بھی سکتا ہے. وہ ہم پرسوں ہی کہیں جا رہے تھے تو ہم راستہ بھول گئے, تو وہ لوکیشن ڈالی ہوئی تھی, تو وہ گوگل نے پہلے چیخ کے ایک دو دفعہ کہا کہ ادھر مڑے ادھر مڑے ادھر مڑے, لیکن وہ تیزی سے گاڑی آگے گزر گئی. تو اس نے ہم سے لڑنا نہیں شروع کر دیا. تھوڑا آگے جا کے اس نے کہا کہ اتنے میٹر آگے جائے, آگے سے بھی ایک یو ٹرن ہے, وہاں سے آ جائیں. یار یہ بھی ہمیں یو ٹرن دے. مولوی یو ٹرن نہیں دیتا, وہ یو ٹرن نہیں دیتا. ملا کہتے نہیں, اب تم یہاں سے گزر گئے ہو, اب کوئی واپسی کا راستہ نہیں, نہ یو ٹرن ہے نہ کچھ بھی ہے. اب تمہیں یہیں قتل کر دیں گے, یہیں مار دیں گے, تمہیں چھوڑیں گے نہیں, تمہیں دار اسلام سے خارج کر دیں گے. اقبال کو یہ شکوہ ہے کہ یہ راستہ نہیں دیتا. اللہ بھی راستہ دیتا ہے, وہ تواب ہے نا, وہ راستے دیتا ہے. لیکن اقبال کہتے ہیں کہ یہ راستہ نہیں دیتا. اس کی خرابیاں کیا ہیں؟ کم نگاہ ہو, کور ذوق ہو, ہر زاگر. کم نگاہ ہے, اس کی نظر کمزور ہے, یہ بہت دور دیکھتا ہی نہیں ہے. یہ کنویں کے مینڈک کی طرح, اس کو باہر کی دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے. کم نگاہ ہے, اس کا پہلا عیب یہ ہے.
امام شامی نے فتویٰ دیا ہے جو دور موجود کے حالات سے آگہی نہیں رکھتا وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ تو اقبال نے بھی یہی بات، کم نگاہ، کور ذوق، یہ بد ذوق ہے۔ لطافت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، خشکی ہی خشکی ہے۔ ہرزہ گرد، ہرزہ کا لفظ تو آپ نے سنا، ہرزہ سرائی، بیہودہ بولنا، اس کو ہرزہ سرائی کہتے ہیں۔ تین چیزیں اس ملا کی اقبال نے بیان کی ہیں، کم نگاہ ہو، کور ذوق ہو، ہرزہ گرد۔ ایک تو دیکھ نہیں سکتا میں نے جانا کہاں ہے، دوسرا ذوق ہی نہیں، لطافت ہی نہیں ہے، اور تیسرا آوارہ گرد ہے، منزل کا بھی نہیں پتا اور آوارہ گرد بھی ہے۔ تو جب آوارہ گرد ہوگا تو آوارہ وہی ہوتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ملت از کالو اکولش فرد فرد، ملت اس کی گفتگو سے، اس کی تقریروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کی تقریروں نے جوڑا نہیں، اس کی تقریروں نے توڑا ہے۔ اس نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ مکتب و ملا و اسرار کتاب، مکتب یعنی درسگاہ، دوسرا ملا اور تیسرا کتاب قرآن مجید کے اسرار۔ مکتب، ملا اور کتاب، یہ تین چیزیں تھیں۔ کہا کہ کور مادر زاد و نور آفتاب، اس کی مثال ایسے ہے جس طرح کوئی ماں کے پیٹ سے ہی نابینا پیدا ہوا ہو اور سورج چمک رہا ہو۔ تو قرآن اس کے پاس موجود ہے اور اندھوں کی طرح اس کو کچھ دکھائی نہیں دے۔ یہ قرآن تو امت سازی کا عمل کرتی ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں۔ پھر آخری جو اقبال نے بات بہت غور و فکر کی ہے، دین کافر فکر و تدبیر جہاد۔ کافر کا دین کیا ہے؟ فکر و تدبیر جہاد۔ کافر کا جہاد تو نہیں ہوگا، جد و جہد مراد ہے۔ جد و جہد کی فکر ہے اور اس کی تدبیر ہے، کیسے کرنا ہے، ان اقوام کو ان کا جو بھی ایجنڈا ہے اس کی تکمیل کیسے کرنی ہے، اور وہ اس پر مستعد ہیں، محنت کر رہے ہیں اور اپنے ہدف پر ہیں، اور ہدف کو حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں اور زندگیاں لگا رہے ہیں۔ دین کافر فکر و تدبیر جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ اور اقبال کو ملا سے ایک اور بھی شکوہ ہے، وہ کہتے ہیں دل ملا گرفتار غم نیست۔ مجھے مولوی سے شکوہ کیا ہے، اس ملا سے شکوہ کیا ہے؟ دل ملا، ملا کا جو دل ہے، گرفتار غم نیست، اس کے پاس دل تو ہے لیکن درد دل نہیں ہے۔ دل دارند و محبوب ندارند، دل تو رکھتا ہے محبوب نہیں رکھتا، اس کا دل ہے لیکن لٹا ہوا نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں مجھے شکوہ ہے دل ملا گرفتار غم نیست، اس کا دل کسی غم کا گرفتار۔ اللہ اکبر۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں فراغ تجھ کو کتاب سے ممکن، ہر وقت کتاب، کتابی کیڑا بن گئے، نہیں فراغ تجھ کو کتاب سے ممکن، تو کتاب خاں تو ہے صاحب کتاب۔ تو فرماتے ہیں دل ملا گرفتار غم نیست، اس کا دل گرفتار غم نہیں ہے۔ نگاہ ہست در چشمش نمے نیست، اس کی آنکھوں میں نور تو ہے نمی نہیں، اس کی آنکھوں میں نور تو ہے نمی نہیں۔ اگر نمی ہوتی پھر کیا کمی ہوتی، لیکن نمی ہی نہیں اس کی آنکھوں میں۔ اللہ اکبر۔ ازاں بگریختم از مکتبے ہو، اس کے مدرسے سے میں کیوں چھوڑ کے بھاگا ہوں، میں ملا کے سسٹم کا حصہ کیوں نہیں بنا، اس کی کوئی وجہ ہوگی نا۔ اقبال کہتے ہیں کہ ازاں بگریختم از مکتبے ہو، اس کے مکتب سے میں اس لیے بھاگا ہوں کہ در ریگ حجازش زمزم نیست، کہ اس مٹی سے، اس ریت سے زمزم نہیں پھوٹ رہا، تو یہاں پیاسا مر جاؤں گا ساری زندگی، دھکے کھا کے فائدہ کیا۔ میں اس صحرا میں جاؤں نا، اس حجاز میں جاؤں جہاں زمزم پھوٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرے ممبر کلامش نیش دارست، ممبر کے اوپر اس کا کلام زہر گول رہا ہے، اس کے منہ سے انگارے نکلتے ہیں، آگ نکلتی ہے۔ سرے ممبر کلامش نیش دارست، سرے ممبر اس کے کلام سے آگ اگل رہی ہے۔ او کے در صد کتاب اندر کنارست، یہ اس کی زبان سے آگ نکل رہی ہے جس کی بغل میں کتابیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تیری بغل میں کتابیں ہیں، نور نکلنا چاہیے، تیری بغل میں کتابیں ہیں، قرآن کے نقطے آنے چاہیے، لیکن بغل میں کتاب اور زبان میں آگ، کیا عجیب کہانی ہے۔ بغل میں کتابیں اور زبان سے آگ نکل رہی ہے، تو کہا کہ میں اس آگ کے آگے کیسے ڈر سکتا ہوں، تو میں بھاگ آیا۔ اللہ اکبر۔ حضور تو من از خجلت نہ گفتم ز خود پنہا و برما آشکار است،
کہا کہ میں آپ کے سامنے جو شرمندگی ہے نا میری وہ میں کہوں وہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ سے پوشیدہ ہے, لوگوں کے سامنے ظاہر ہے. لوگوں کو پتہ ہے مولوی کتنے پانی میں, لیکن مولوی کو نہیں پتا میں کتنے پانی میں. یہ کتنے افسوس کی بات. زمانہ جانتا ہے کہ یہ ملا زمانے سے پیچھے رہ گیا ہے, یہ دین کی تعبیر ہی نہیں کر رہا, لیکن اس کو کبھی سمجھ نہیں آئی. یہ اپنے اس حلقے میں مست ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے.